अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नदीम कशिश। मैं एक सीरीज़ शुरू कर रही हूं जिसके अंदर मैं मुख्तलिफ़ मौज़ूज़ के ऊपर बात करना चाहती हूं, और वो जो कि बहुत ज़रूरी है, कम अज़ कम ख्वाजा सराओं के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरीके से इस टाइम बिल शरई अदालत में गया है और जिस तरीके से बात हो रही है, तो आपसे वक्तन फ़वक्तन में बात करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो मैं ये करूँगी कि अभी कल 5 तारीख को पिछले दिनों में सेनेट कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें सेनेटर मुश्ताक साहब ने इस बिल की मुखालफत के अंदर अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए, और उसमें उन्होंने मेरा नाम भी शामिल किया था। मगर ख्वाजा सरा कम्यूनिटी की तरफ से जब भी मेरा नाम गया है तो उसको काटा गया। क्यों? क्या मैं कम्यूनिटी का हिस्सा नहीं हूँ? वो जो 4 चेहरे आपने डम्मी बिठाए हुए हैं, जो हर मीटिंग का हिस्सा बन जाते हैं, ये 4 चेहरे जिसमें नाम है बबली मलिक, जिसका नाम है आयशा मुग़ल, जिसका नाम है रीम शरीफ, जिसका नाम है मलब, ये सारे मुतनाज़ा शख्सियतें इस बिल के हर मीटिंग में बैठी होती हैं, पार्लियामेंट में आपके पास बैठी होती हैं, ठीक है ना। फिर नुमाइंदगी कर रही हैं, आज़ादी का अवार्ड भी आप उनको दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि ख्वाजा सराओं की नुमाइंदगी को आप क्यों पीछे फेंक के इनको आगे कर रहे हैं? ये तो वही बात हुई है ना, अब तो इमरान खान की हुकूमत नहीं है, अब तो मुश्तरका हुकूमत है। अब तो कम अज़ कम आप लोगों को ख्याल करना चाहिए कि आपको भी पीछे से यही ऑर्डर है कि इन्हीं लोगों को आगे लेकर आना है, जो फॉरेन फंडिंग के लोग हैं, जो किसी न किसी एनजीओ के मातहत काम कर रहे हैं, पे रोल के ऊपर काम कर रहे हैं। आप ख़ुद ही मुतनाज़ा चीज़ें बना के इसको मुश्किल पैदा कर रहे हैं। कमेटी से क्यों आपने मेरा नाम निकाला? मैं ह्यूमन राइट्स कमेटी की फ़ोकल पर्सन, जब मैं गज़ट में मेरा नाम मौजूद है सरकारी तौर पे, तो फिर भी आप नहीं बुलाते। क्यों? कि मैं ख्वाजा सरा की बात कर रही हूँ और आप LBGT कम्यूनिटी के नुमाइंदे को लेके ख्वाजा सरा की नुमाइंदगी करवा रहे हैं, और जानबूझ के उन खरबों रुपए के फ़ंड को दबाना चाह रहे हैं जो आपने लिए हुए हैं, और जिसके ऊपर ये बिल बनाया है, जिसमें आपने इन लोगों को सबको शनाख्त दी है, ठीक है ना। तो मैं इसके ऊपर सख्त मज़म्मत कर रही हूँ आप लोगों से। मैं कुछ खतूत और कुछ पैगामात आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ जो बहुत ज़रूरी हैं। पहला पैगाम मेरा इमरान खान साहब के लिए है और उनकी तमाम कौम के लिए है। उनकी कौम जो उनके, ज़ाहिर है बाकी तो कौम कौम ही नहीं है ना, बाकी तो लोग लोग ही नहीं है, बाकी तो इंसान इंसान ही है। जो इमरान खान के साथ हैं वही सब कुछ हैं, वही सब कुछ करने वाले हैं, ठीक है ना। तो मेरा उनकी कौम से सवाल है, इमरान खान की जो कौम है जिसको उन्होंने जगाया है, जिनको हकीकी आज़ादी दे रहे हैं, तो ज़रा वो हकीकी आज़ादी के बारे में मैं कुछ बात करना चाह रही हूँ कि असल में वो हकीकी आज़ादी क्या है। ऊपर से तो हमें सारा यही बताया गया है कि चोर चोर चोर, फड़ लो चोर चोर, तो पीछे कुछ और है। वो और क्या है? वो और मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने तो चोरी की है पैसों की और ज़र की और ज़मीनों की और जायदाद की, डॉलरों की, और आपने चोरी की है शरीयत में से। आपने चुराया है दीन के वो अरकान को, गायब किया है, मस कर दिया है जो कि अल्लाह ताला ने मना फरमाया है जिनसे, उसका आपने बिल पास करवाया है। आप सबसे बड़े चोर हैं। मैं यही बात कहूँगी, मैं उन चोरी को नहीं मानती। हमारी बहुत सी चोरियाँ हुई हैं, कभी वापस नहीं हुई। थानों में रिपोर्टें पड़ी हुई हैं, कोई चोरी वापस नहीं। आप कौन सी चोरियों के पीछे आवाम को लगाया हुआ है? असल में जो चीज़ आपने चुराई है, ख़त्म की है किताबों में से, आयतों में से, सूरतों में से, और पेश की हैं जाके अदालत में, और वहाँ से भी पास कराया कि इस्लाम की नज़रियात के मुताबिक ये बिल बनाया गया ख्वाजा सराओं का। कितना बड़ा झूठ है, इसको साबित करें। और नहीं तो ये मैं साबित कर चुकी हूँ और दिखा भी चुकी हूँ, सबको बता भी चुकी हूँ। अगर गलत हैं तो मुझे आप फांसी पे चढ़ा दें, नहीं तो अपने लीडरों से पूछें कि ये कैसे बिल पास हुआ पाकिस्तान में इस्लाम के नाम के ऊपर। क्यों मुसलमान को इस तरीके से बेइज्जत किया गया पूरी दुनिया के अंदर, कि उसको उसकी शादी तक का आपने फ़ैसला कर दिया कि लड़के से भी कर सकता है और लड़की लड़की से कर सकती है, और हर कोई ख्वाजा सरा है। हर कोई ख्वाजा सरा बनाने की मशीन आपने ईजाद की है यहाँ पे पाकिस्तान में। दुनिया पूरी पड़ी हुई है, वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं हो रही, मगर आपने पाकिस्तान में ये बिल पास करके शर्मिंदगी कर दी है। और वहाँ पेश कर रहे हैं मुफ्तियों के फ़ैसले कि शिया और सुन्नी ने ये फ़ैसला दिया है। ईरान में से 2 फतवे ला के आपने पेश किए हैं सेनेट के अंदर, इन डम्मी ख्वाजा सराओं को बना के इन्होंने यही पेश किया है। तो फिर मुझे यहाँ के पाकिस्तान के उलमा दीनी बताएं, सुन्नी भी और शिया भी, कि क्या इसमें जायज़ है ये वाला बिल? पढ़ें और देखें और सुनें कि क्या ये जायज़ है। ईरान ने तो दस्तखत नहीं की है, आपने पाकिस्तान में ये दस्तखत क्यों की है ह्यूमन राइट्स के ऊपर?
کیا میں ہیومن رائٹس میں میرا رائٹس نہیں ہے کہ میں اپنے مذہب کے مطابق یا اپنے ملک میں زندگی آزاد گزاروں؟ ان کے مطابق کیوں گزاروں؟ انسانی حقوق، اگر UNDP کا ادارہ انسانی حقوق پہ کام کر رہا ہے تو میرے انسانی حقوق کی درگہ کہ میں اپنے مذہب میں اپنے آزاد ملک میں اپنی مرضی سے جی نہیں سکتی؟ آپ لوگ میرے نام کے ساتھ جو مرضی ساتھ جوڑ کے تو اس کے توہین کریں اس کے مذہب کی بھی ہمارے. کس نے حق دیا آپ لوگوں کو کہ آپ ہیومن رائٹس کا ادارہ بنا کے اس ملک میں جا کے انہی کے قانون کو ختم کریں اور انہی کے تمام چیزوں کو چھیڑتے ہوئے ان کو بدنام کریں؟ ہمارا بھی حق بنتا ہے. تو میری یہ انٹرنیشنل اداروں سے بھی گزارش ہے کہ آپ کے جو بھی مذہب ہوگا، جو بھی عقائد ہوگا، مگر میرا ہیومن رائٹس بنتا ہے کہ میں اپنی مرضی کے مطابق جو جس طرح جو میرا ملک ہے، میں جو سا میرا مذہب ہے اس کے مطابق میرا جینے کا حق مجھے دیا جائے. تو آپ نے یہ سب چیزیں چرائی ہیں، اللہ کو بھی آپ نے جواب دینا ہے، یا دنیا میں بھی آپ نے جواب دینا ہے. تو حق سچ کی بات کریں، حق سچ کے اوپر ہی آئیں. میں نے سنا ہے، حدیث ہے، آپ کے پاس تو اس کے حوالے بھی ہوں گے کہ جب وقت کا مولوی حاکم وقت کے پاس جانا پڑ جائے تو سمجھ لو ایمان میں خطرہ ہے، اپنے ایمان کو بچا لو. تو میں مولانا طارق جمیل صاحب، السلام علیکم جی، بہت بڑی شخصیت ہیں، میں کچھ کہنے کے قابل تو نہیں ہوں مگر پوچھنے کے ضرور حق رکھتی ہوں کہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو میں نے دیکھا ہے ٹی وی پہ روتے ہوئے عمران خان کے لیے کہ ان کی حکومت جس طرح راتوں رات ہٹائی گئی تو اللہ میاں اس سے ناراض ہو رہا ہوگا. تو عمران خان کی حکومت میں یہ بل آپ کو نظر نہیں آیا؟ ہم جنس پرستی کا کسی نے نہیں آپ کو بتایا؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اس پہ کیوں نہیں روئے کہ یہ بل پاس ہو گیا؟ قبلہ ایاز صاحب نے اس کے اوپر اپنے ریمارکس دیے ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، بہت سارے رفاع یونیورسٹی نے ریجیکٹ کیا ہے، بار بار اس بات پہ بات ہو رہی ہے مگر آپ چپ. آپ رو رہے ہیں تو عمران خان کی حکومت کے لیے رو رہے ہیں، پھر آپ کا برانڈ بھی چل رہا ہے پیچھے. آپ کے تو بہت سارے تحفظات ہیں اس بات کے اوپر. آپ نے خواجہ اسراؤں کا نام لے کے جب ان لوگوں کو آگے شادیاں کے اوپر ڈالا ہے، میرے پاس سارے ثبوت ہیں، یہاں شادیاں ہو رہی ہیں، یہاں لوگ شادیاں کر رہے ہیں، لڑکے لڑکے سے ہو رہا ہے، لڑکی لڑکی سے شادی ہو رہی ہے اس بل کے تحت، اس قانون کے تحت. تو آپ کیوں نہیں روئے؟ تو اللہ کا عذاب عمران خان کی حکومت کی وجہ سے گرنے سے نہیں آ رہا، اس وجہ سے آ رہا ہے جو آپ لوگوں نے یہ بل پاس کیا اور مدینہ کی ریاست کا نام لے کے اور سارے قانون بولے. کون چاہتا ہے کہ بھئی آخری نبوت کو جو نہیں مانتا وہ کون لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کو پیغمبر مان رہے ہیں؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ابھی پیغمبر آنے ہیں؟ وہ بھی آپ کو پتہ ہے، پھر بھی آپ ساتھ دے رہے ہیں. ہر کوئی ساتھ دے رہا ہے اس بات کے اوپر. کوئی اللہ کا ساتھ کیوں نہیں دے رہا کہ اللہ نے جس چیز سے منع فرمایا ہے ہم لوگ خیر اسرا ہو کے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے تو ہمیں کہتے نہیں 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 آپ تو اس میں آئے نہ، آپ کمیٹی میں بھی نہ آئے، کسی جگہ پہ آپ بولنے کا حق بھی نہیں دیتے اور اپنا نام بھی استعمال کر رہے ہیں خیر اسراؤں کا، اور آپ پرموٹ کر رہے ہیں LGBT کو، ہم جنس پرستی کو. اتنے پیسے آپ لوگوں نے لیے ہیں. شیریں مزاری صاحبہ یہاں گواہ موجود ہیں، سارے ریٹن ثبوت میرے پاس موجود ہیں ہر طریقے کا کہ خواجہ اسراؤں کے نام سے آپ نے کس طریقے سے ان لوگوں کو پاکستان میں جگہ بھی دی ہے اور آئندہ مزید آپ ان کو شادی تک بھی لے کے جا رہے ہیں. پھر یہ شادیاں ہوں گی تو پھر بھی آپ مدینہ کی ریاستی کی بات کریں گے. تو مولانا صاحب آپ نے تو خود جو خواجہ اسرا بنے ہوئے تھے وہ آپ کے پاس ابو ہریرہ کی ایک مثال ہے، وہ آپ نے خود اس کا نام ابو ہریرہ رکھا اور اتنے کئی خواجہ اسرا آئے. مہک ملک آپ کے پاس آئیں تو ان کے تو چہرے بھی پہ داڑیاں نکل آئیں، سب کچھ ہو گیا. ان کی بیوی بچے بھی ماشاءاللہ اپنی ازدواجی زندگی بھی اچھی گزار رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں. تو خواجہ اسرا تو نہیں نکلے، وہ بھی تھے تو مرتی اور اپنے شادی شدہ تھے. آپ نے کیسے خواجہ اسرا ان کو بنا کے ان کو اس لائن پہ لے کر آئے؟ پھر مہک ملک آپ کے پاس آئیں، مگر وہ آپ کے پاس آئیں، آپ نے اس کے اوپر بھی امامہ ڈالا اور وہ مسجد میں ممبر میں رسول کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے کئی تقریریں کی ہیں مسجد میں، اور پھر میک اپ کر کے تو پھر لیڈیز کپڑے پہن کے تو پھر ناچ رہی ہوتی ہیں اور دنیا ان کو واہ واہ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ سب کس چیز کا حصہ ہے؟ کون پروموٹ کر رہا ہے؟ یہ جو پروموٹ کر رہا ہے وہ شیطان کی طاقتیں اور قوتیں ہیں جن کو آپ لانا چاہ رہے ہیں. تو یہ میرا سوال آپ سب سے ہیں، قوم عمران سے، کہ عمران خان کی جو قوم ہے جس کو وہ حقیقی آزادی دلوانا چاہ رہے ہیں، اس آزادی کے پر بات نہیں کرتے تو سمجھ جائیں کہ وہ کس کا لیے کام کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں. سمجھ آئی؟
نہیں آئے گی آپ کو. ایک ایک ثبوت آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. ٹھیک ہے, عدالت میں چلے جائیں, قرآن پاک کو پڑھ لیں اور قیامت کبریٰ کی نشانیوں میں یہ نشانیاں دیکھ لیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ کی قوم کے اوپر یہ مسلط کیے گئے ہیں یہ والے حکمران جو آپ کو سیاسی مجروں کے اندر لے جا رہے ہیں. آپ جائیں اپنے گھر میں جائیں, اپنے گھر فیملی کے اندر پوچھیں, وہاں قرآن شریف پڑھا ہوگا, اس میں سے دیکھیں مطلب قرآن پاک میں کیا لکھا ہوا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے. پھر آپ کو پتہ لگے گا. ادھر سے آپ کو جلسوں میں پتہ لگے گا, ایک طرف گانا, ایک طرف نعرہ, ایک طرف پیغمبری کے دعوے. اور یہ دیکھیں آپ کے یہ شادیاں پاکستان میں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. یہ شادیاں بھی شروع ہو چکی ہیں لڑکے لڑکے کے ساتھ. تو عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا آپ کے اوپر. ابھی یہ عذاب ہے, ابھی زلزلوں کا بھی آپ دیکھنا, اور یہ بددعائیں ہم لوگوں کی, اور اللہ کی طرف سے بھی آپ کو یہی عذاب ہے. مگر یہ ٹل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی حق مومن آئے گا اور میرے خیال سے وہ امام مہدی سرکار ہوں گے. یہ نہیں ہوں گے وہ جو آپ کے لیڈروں میں سے کوئی بھی لیڈر نہیں ہوگا جو اس حق سچ کی جنگ کے اندر جہاد کے اوپر لے کے لوگوں کو کھڑا ہوگا. یہ جہاد صرف چوروں کے لیے جہاد ہے, یہ حقیقی آزادی کے لیے جہاد ہے جو آپ لوگوں کو چاہیے. آپ کو ہم جنس پرستی چاہیے, آپ کو اپنے گھر میں لڑکے کے لیے لڑکا چاہیے, لڑکی کے لیے لڑکی چاہیے. اور آپ جس طریقے سے باتیں کر کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان کو جتنا آپ نے اٹھایا ہے, تو یہ المنوٹی ہے, یہ شیطانی ایک آپ کے اوپر سائن ہے. اس ٹائم پورے ملک کے اوپر شیطان کا غلبہ طاری ہے. وہ اپنی جگہ بنا چکا ہے, اپنے پنجے گاڑ چکا ہے, اور اس کے بل پاس ہو چکے ہیں, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. آپ اللہ کے واسطہ سمجھیں, کیوں اپنی قوم کو لوط کی قوم کی طرح تباہ کرنا چاہتے ہیں, ان قوموں کی طرح کیوں اپنے آپ کو برباد کرنا چاہتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب نازل کیے ہیں. اب آپ اس کو اوپر جتنے بھی سیلاب زدگان کی مدد کرنے نکل جائیں, مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ رک جائے گا عذاب. یہ بڑھے گا جب تک کہ آپ اس کو نہیں روکیں گے. آپ ان جیسی چیزوں کو نہیں روکیں گے تو آپ کے اوپر سے عذاب کے ٹل جائے گا, کبھی بھی نہیں ٹلے گا. ابھی قحط بھی آنے والا ہے, آپ کے مویشی بھی مر گئے ہیں, آپ کی فصلیں بھی تباہ ہو گئی ہیں, اور ابھی زلزلے بھی آنے ہیں. ان کا انتظار کریں. اگر آپ نے بچنا ہے تو فوری طور پہ اس بل کی مخالفت میں سامنے آئیں اور اس کو روکیں, اس کو اپنی اسمبلیوں سے نکالیں. جو اس پاکستان میں آپ نے یہ بل پاس کرا کے اور اتنی فنڈنگ لی ہے کہ اب انہوں نے آپ کو ڈنڈا دیا ہوا ہے کہ بھئی آپ یہ اس کے اوپر شرعی عدالت سے اس کو نکلوائیں. اور اس کے اوپر جن لوگوں کو آپ نے مخصوص کیا ہوا ہے, وہ LBGT کے نمائندے, وہ آپ کے ایوانوں میں صدر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور پیپلز پارٹی انہیں MNA کی سیٹ بھی دے رہی ہیں, ببلی ملک صاحبہ کو. اور ہم چیلنج کر رہے ہیں پریس کانفرنس کے ذریعے, وہ آپ نہیں سن رہے. ہم چیلنج کر رہے ہیں ہر فورم کے اوپر کہ یہ ڈمی خواجہ صاحب بن کے جو آپ نے بٹھائے ہیں, LBGT کے نمائندے جو انٹرنیشنل فنڈنگ کے اوپر ہیں, جو NGOs کے ساتھ منسلک ہیں, جو پے رول کے اوپر ہیں, ان کو آپ نے یہاں پہ بٹھا کے ہمارے سر پہ مسلط کیا ہوا ہے. صرف اس لیے آپ کا اصل مقصد تو آپ کے سامنے ہے, ہمارے تو سامنے ہے. اب آپ کی قوم سے میں جواب مانگتی ہوں کہ اس ممبر پہ کھڑے ہو کے جہاں پہ آپ اعلان کرتے ہیں, 100 باتیں کرتے ہیں, توہین کرتے ہیں, تو اگر آپ اس میں شامل نہیں ہیں تو کہیں میں LBGT کے خلاف ہوں. ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے پاکستان میں, ہم مدینہ کی ریاست میں ایسا نہیں ہونے دیں گے. ایسا بولیں نا پھر آپ, مگر نہیں بولیں گے, اور نہ ہی آپ سے یہ بلوائیں گے, کیونکہ وہ سارے نمائندے آپ کے پاس, وہ قوم آپ نے جمع اکٹھی کی ہوئی ہے, اور اس کو شاید بولنے کا بھی نہیں پتہ. سب کی اب مشترکہ حکومت ہے, عمران خان کی تو نہیں ہے. اتنا تو کام کر جائے حکومت. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, آپ تو نیک دل آدمی لگ رہے ہیں, آپ کو شاید نہیں پتہ تھا, مگر اب میں بتا رہی ہوں آپ کو. یہ اس بل کو اسمبلی سے ریجیکٹ کروائیں, اور پھر دیکھیں آپ کو اللہ کیسے بھاگ لگاتا ہے. ہر میدان میں آپ کی فتح ہوگی. میں زرداری صاحب کو بھی کہتی ہوں کہ چھوڑ دیں یہ والا کام, سیاست کریں مگر اسلام کے نام پہ نہ کریں. آپ لوگوں نے بھی بڑے پیسے اس بل کے اوپر کھایا ہے. روبینہ خالد, فرحت اللہ بابر اوان صاحب, جو اب وہاں سے چھلانگ مار کے اب PTI میں آئے ہوئے ہیں, وہ یہی بل لے کر آئے تھے, یہی ایجنڈا لے کر آئے تھے, اسی کو پروموٹ کر رہے. تو بخش دیں آپ, کھائیں پئیں جو مرضی کریں, مگر اس قانون کے تحت جو خواجہ سراؤں کو آپ بدنام کر رہے ہیں, اور جس طریقے سے ان کے نام لے کے آپ نے یہ بل پاس کروایا ہے, اس کو فوری ریجیکٹ کریں. اس ٹائم آپ سب کی مشترکہ حکومت ہے. اس مشترکہ حکومت کا یہی کام ہونا چاہیے, پہلے اس بل پہ بات کریں, اور یہ جس طریقے سے ان لوگوں نے کیا ہے آپ کو چور چور کر کے, اور پیچھے یہ جو کچھ اور کیا ہے, اس کو سامنے لے کر آئیں. ورنہ آپ اسی لپیٹے میں ہیں سارے, پہلے ہی سے آپ لوگ اتنے بدنام ہیں, آپ کے اوپر اتنے الزام ہیں, تو یہ الزام بھی آپ کے سامنے آئے گا.
اور جس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا، نہیں تو آپ ان آفتوں میں ہی گھرے رہیں گے۔ ان آفتوں سے بچنا ہے تو آپ فوری طور پہ اس بل کو ختم کروائیں۔